को सी पैक प्लस 2 का नाम दिया गया है और इसमें जो कमिटमेंट्स भी हुई हैं वो सी पैक से फेज 2 से जो हमने मांगा था उससे कहीं बढ़ के हुई हैं। और जी नंबर 1 ये कि हम 17 बिलियन डॉलर्स के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं अंडर सी पैक हम उसका होमवर्क करके गए थे। तो इन तीनों की जो है वो सरगर्मी नजर आई है। चाइनीज प्रेसिडेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी चीफ ऑफ आर्मी साहब है कि जो चीज़ें हम लेकर गए थे उस पर चाइनीज़ जो है वो एग्री कर चुके हैं। एक तो उसके साथ MOU साइन हुए हैं, लाखों लोगों की ट्रेनिंग जो है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है कि हुआवे पाकिस्तान में कुछ बड़ा करने जा रहा है। जो मीडिया स्ट्रेटजी के हवाले से है उस हवाले से भी चाइना के साथ डायलॉग जो है काफ़ी सीरियस लेवल पे हुए हैं। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में ये सेम पेज अवेलेबल नहीं था। सिविल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सी पैक की बात कर रही थी लेकिन मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरफ से उस तरह की आशीर्वाद हासिल नहीं थी। बल्कि कुछ थिंक टैंक्स अब ये भी बात करें कि शायद फ्यूचर में अफगानिस्तान डिवाइड भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। मेरे साथ राना गुलजार अहमद साहब मौजूद हैं वैनकूवर कनाडा से। और आज हम बात करेंगे जो चीन का दौरा है वजीर आजम का और साथ साथ चीफ का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, इसकी आउटलाइन क्या है, क्या हासिल वसूल हुआ है, अफगानिस्तान जहाँ से सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान को मिल रहा है उस पर क्या बैठक हुई है, क्या फैसले हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर न्यू प्रोजेक्ट्स क्या आ रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि वेस्ट का, नॉर्थ अमेरिका का इस पे क्या कंसर्न मौजूद है। राना साहब, पहले तो फरमाइएगा, अगर इस दौरे की आउटलाइन बनाना चाहें तो किस तरह बनाएंगे आप आउटलाइन इस दौरे की? फिर इसकी आउटलाइन एक तो पाकिस्तान में बनी है लेकिन जो पाकिस्तान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसकी आउटलाइन है वो चाइनीज़ मीडिया में काफ़ी हाईलाइट रहा है पूरा वीक। और मैंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो करने की बजाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सरकारी मीडिया को फॉलो करने की बजाय मैंने ज़्यादा फॉलो किया है चाइनीज़ मीडिया को कि वो दुनिया को क्या बता रहे हैं, चाइनीज़ को क्या बता रहे हैं। उस हवाले से बहुत ज़्यादा उसमें पॉजिटिविटी रही है। और इसमें जो रिलेशनशिप्स की उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि हमारी वो दोस्ती है जो पहाड़ों से शुरू होकर दरियाओं की शक्ल में बहती है, क्योंकि हमारे दरिया भी जो आपको पता है कि तिब्बतन वैली से निकलते हैं। तो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इसको बयान किया है चाइनीज़ मीडिया ने। और दूसरी जो उन्होंने बात की है सी पैक के हवाले से, इसको सी पैक प्लस 2 का नाम दिया गया है क्योंकि हम सी पैक 2 की बात करने गए थे, उस पे काफ़ी होमवर्क किया था लेकिन उसका जो आउटकम है, हेडलाइन है, वो चाइनीज़ की तरफ से जो ओके हुआ है वो हुआ है सी पैक प्लस 2। तो ये प्लस में गया है और इसमें जो कमिटमेंट्स भी हुई हैं वो सी पैक से फेज 2 से जो हमने मांगा था उससे कहीं बढ़ के हुई हैं। और चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है, खास तौर पे जो 3 घंटे से ज़्यादा मुलाकात रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ, इसकी भी चाइनीज़ मीडिया में गूंज बहुत ज़्यादा रही है कि 1 टू 1 मुलाकात की, क्योंकि जितनी भी जो स्टैंडर्ड मुलाकातें होती हैं वे ब्रिटेन के साथ हैं, किसी के साथ हैं, वो एवरेज 1 घंटे की मुलाकात होती है, 1 टू 1। इस पे राना साहब हम आ जाएंगे, लेकिन जो मेजर आउटलाइन है दौरे की कि हमारे पास प्लान क्या था, हम क्या करने गए थे और चाइनीज का प्लान क्या था, अगर उसकी छोटी सी हम आउटलाइन डिस्कस कर लें। ये हम तो गए थे सी पैक 2 के लिए और दूसरा गालिबन कुछ लोन्स लेने के लिए भी और कुछ इन्वेस्टमेंट लेने के लिए भी। इसी तरह आउटलाइन बना सकते हैं हम। जी, नंबर 1 ये कि हम 17 बिलियन डॉलर्स के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं अंडर सी पैक हम उसका होमवर्क करके गए थे। हम्म। तो आज हमारी कोशिश थी कि जो रिलेशनशिप है हमारे, जो माजी में चाइना से जो है मुतासिर हुए हैं, उसको पूरी तरह से बहाल किया जाए। इसी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़ी डेलीगेशन के साथ गए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खास तौर पे साथ लेकर गए। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो चाइनीज़ को अब ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान में अब सेम पेज टूवर्ड्स सी पैक वो अवेलेबल है, जो मिसिंग था नवाज शरीफ टाइम में या उस दौर में। आप याद करें जब ये सी पैक स्टार्ट हुआ था, मिलिट्री गवर्नमेंट सेम पेज पे नहीं थी, लेकिन इस बार ये वहाँ प्रूव किया गया कि हम सेम पेज पे हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा आपको इन तीनों की जो है वो सरगर्मी नजर आई है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी जो चीज़ को जो प्लस क्या कहा गया है कि जो चीज़ें हम लेकर गए थे उस पे चाइनीज़ जो है वो एग्री कर चुके हैं सी पैक फेज़ 2 के हवाले से। लेकिन ये प्लस की आवाज़ इस वजह से आई है कि इसमें जो हुआवे का कंट्रीब्यूशन है, जो एप्पल के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी लीडिंग कंपनी है,
ایک تو اس کے ساتھ MOU سائن ہوئے ہیں, لاکھوں لوگوں کی ٹریننگ جو ہے وہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ ان کو IT سے ریلیٹڈ چیزوں پہ ٹرین کیا جائے گا. اور پلس جو ہے کچھ ایگریکلچر کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کیونکہ پاکستان آج بھی جو ہے مین ایکسپورٹس بھی ہماری ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں, تو ایگریکلچر کے سیکٹر میں بھی جو ہے بہت زیادہ معاہدے ہوئے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو پلس میں گئی ہیں, اس میں بھی نوجوانوں کی ٹریننگ ہے, ٹیکنالوجی کی امپورٹ ہے. اور آنے والے دنوں میں جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں ہماری ایکسپورٹس میں ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے وہ IT پروڈکٹس کا ہے. میں نے 1 مہینے پہلے بھی آپ کے ویلاگ میں کہا تھا کہ ہواوے پاکستان میں کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے. تو وہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے یہ جو دورہ ہے یہ زیادہ سکسیسفل ہوا ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز جو میں بعد میں بھول نہ جاؤں وہ یہ ہے, آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ جو میڈیا اسٹریٹجی کے حوالے سے ہے اس حوالے سے بھی چائنا کے ساتھ ڈائلاگ جو ہیں کافی سیریس لیول پہ ہوئے ہیں کہ جو تشہیر ہے CPEC پروجیکٹس کی یا جو آن گوئنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ محتاط ہو کے کی جائیں. اننیسیسری یا غیر ضروری جو تشہیر ہے چیزوں کی جو ماضی میں ہم بغیر سوچے سمجھے کرتے رہے ہیں, کیونکہ چائنیز کا یہ سٹائل نہیں ہے. وہ جو بھی کام کرتے ہیں بڑے طریقے سے کرتے ہیں, وہ کام زیادہ کرتے ہیں, تشہیر کم کرتے ہیں. اگر تشہیر چائنیز کرتے ہیں تو وہ کام کرنے کے بعد کرتے ہیں, لیکن ہمارا سٹائل جو ہے پاکستان کا یہ ہے کہ ہم پہلے کام ہے یا نہیں ہے لیکن ہم اتنا بڑھا چڑھا کے اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ وہ جو پھر ہوسٹائل گروپ ہوتا ہے, جو اینٹی لابیز ہوتی ہیں, ان کو مواد میسر ہو جاتا ہے کہ آپ تو یہ باتیں 10 سال سے کر رہے ہیں, 5 سال سے کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ. تو اس کو بھی کوپ کرنے کے لیے بڑا سیریس ڈائلاگ رہا ہے. اور یہی چیز ہے کہ واپسی پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پرائم منسٹر نے پاکستان پہنچتے ہی کوئی خود بڑی پریس کانفرنس نہیں کی, بلکہ وہ فوجی شہید کے گھر سیدھے چلے گئے, جس کی ابھی جو ہے 2 دن پہلے شہادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کو میڈیا میں زیادہ دکھایا گیا. تو وہ اس بار آپ کو احتیاط کا عنصر نظر آئے گا کہ ان نیسیسری جو بمبارٹمنٹ ہے CPEC کے حوالے سے یا چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ کے حوالے سے, اب فیوچر میں آپ کو اس کی بمبارٹمنٹ کم نظر آئے گی لیکن آپ کو عملی اقدامات ہوتے زیادہ نظر آئیں گے. اچھا رانا صاحب, ویسے یہ آپ نے چیف صاحب کا ساتھ جانے کا جو اشارہ دیا, اس کا ویسے مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ پاسان کرنا تھا کہ ایک ہی پیج کے اوپر ہے, جو کہ ماضی میں آپ بتا رہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی چائنیز جو سیکیورٹی کنسرن ہے جس کا آپ نے بتایا کہ وہ اس فیملی سے بھی ملے جن کا ایک فوجی شہید ہو گیا تھا, غالباً 2.7 ملین پاکستان نے کوئی دیے بھی ہیں پیسے, ڈالرز, ایز اے کمپنسیشن ٹو دا فیملیز جن کی لوگ یہاں پہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, ایکسیڈنٹل ڈیتھس جو بھی ہوئی ہیں یہاں پاکستان میں ٹیررزم کی جات. تو چیف کا ساتھ جانا اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ویسے انپریسیڈنٹڈ نہیں, لائک ماضی میں اس طرح کا ٹرینڈ پاکستان اور چین کے درمیان میں اس طرح ہوتا نہیں تھا, دورے تو ہوتے تھے علیحدہ علیحدہ لیکن کٹھے ہی جانا. دیکھیے سر, ہم نے جو لیسن لرن کیا ہے چائنا نے یا پاکستان نے انڈر CPEC پچھلے 10 سالوں میں یا موجودہ جو صورتحال ہے پچھلے 2 سالوں میں, جو سب سے بڑا چیلنج ہے CPEC کو, ایک تو فیک نیوز بہت بڑا چیلنج رہا ہے ماضی میں, جس کے لیے جو ہے جو فائر وال ہے وہ انسٹال ہو رہی ہے آج کل کہ اس کو کیسے کریک ڈاؤن کرنا ہے. تو سیکنڈ بڑا جو میجر چیلنج ہے جس پہ چائنا کو بہت زیادہ کنسرن ہے, جو اس وزٹ میں بھی اس کی سب سے زیادہ گونج رہی ہے, بازگشت رہی ہے, وہ سیکیورٹی کنسرن ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی ایٹ اینی کاسٹ چاہیے, کوششیں کریں گے, اعادہ کریں گے, دیں گے, وہ گاگے گی کہ کھیل سے آگے. وہ کہتے ہیں ہمیں اب چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے اسموتھلی چلے. تو اس کے لیے جو ہے وہ چائنا کو جو میسج دے رہا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول گورنمنٹ جو ہے وہ سیم پیج پر ہے, وہ سیم پیج وہاں پہ دکھایا گیا, ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی. اور پرائم منسٹر نے یہاں تک کہا اس دورے کے دوران کہ جو سیکیورٹی ہے چائنیز انجینئرس کی پاکستان میں وہ پرائم منسٹر لیول کی ہوگی, فیوچر میں کچھ اس طرح کا مس ہیپ نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے سب سے زیادہ بات چیت ہوئی ہے, گارنٹی دی گئی ہیں. ایون چائنیز انویسٹرز نے بھی جو میٹنگز ان کے ساتھ ہوئی ہیں انہوں نے بھی اسی کنسرن کو جو ہے وہ مین ایڈریس کیا ہے کہ ہمیں ہر قیمت پہ سیکیورٹی چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں جو سیکیورٹی لیبس ہے وہ ایک بار نہیں ہوا. چائنیز انجینئرس کے ساتھ داسو کے ایریا میں جو ہے یا ناردرن ایریا میں 2 بڑے واقعات پچھلے 5 سال میں ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو فیوچر میں جو ہے اس کے لیے سالڈ جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ جانا, کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ساتھ نظر آنا, وہ اسی چیز کی نشاندہی تھا کہ اب ہم سیم پیج پہ ہیں. یہ پاکستان کی اچھی خبر اس طرح سے ہے کہ یہ سیم پیج
اگر آپ فرسٹ فیز میں دیکھیں جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی پاکستان میں، یہ سیم پیج اویلیبل نہیں تھا. سول گورنمنٹ بہت زیادہ سی پیک کی بات کر رہی تھی لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس طرح کی آشیرواد حاصل نہیں تھی. لیکن اب یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی لرن کیا ہے کہ اس ساری سچویشن میں جو دہشت گردی ہے، جو ملک کے حالات ہیں، سیکورٹی سچویشن ہے، نہ صرف چائنیز انویسٹر بلکہ اوور آل جو ورلڈ کے انویسٹرز ہیں، اس میں گلف ہے، سعودی عربیہ ہے، دوسرے ممالک ہیں، سب کا یہی میجر کنسرن ہے کہ پہلے آپ اپنے حالات ٹھیک کریں، سیکورٹی کی صورتحال کو ٹھیک کریں، پھر ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں گے. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ لرن کر جانا اور پھر سویلین گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور چائنیز کو اس کی یقین دہانی کرانا، یہ میرا خیال ہے کہ سی پیک کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، خوشائند خبر ہے کہ دیر آیت درست آیت. لیکن اب امید ہے کہ انشاءاللہ سیکورٹی سے ریلیونٹ جو معاملات ہیں فیوچر میں وہ بہتر ہوں گے. یہاں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرتا چلوں ساتھ میں کہ چائنیز نے افغانستان کے خلاف بھی بہت بڑا سیریس سٹانس لیا ہے. اس پہ رانا صاحب اگر اجازت دیں، اس پہ آتے ہی یہ الگ سے ایک سوال اس پہ پورا بنتا ہے. لیکن یہاں پہ اگر میں کریٹیکل کوشچن پوچھوں کہ کیا سارے چائنیز کو پرائم منسٹر لیول کی سیکیورٹی ہم دے سکتے ہیں؟ یعنی اتنی کیا ہمارے پاس سیکیورٹی فورس موجود ہوگی کہ ہر چائنیز کو ہم پرائم منسٹر لیول کی سیکیورٹی پرووائڈ کریں؟ تو یہ اگر آپ پولیٹیکل ول ہے، اگر آپ اس پہ ایگری کرتے ہیں تو یہ بہت ایزی ہے. اس کی ریزن ہے کہ چائنیز اسکیٹرڈ نہیں ہیں، بکھرے ہوئے یا پھیلے ہوئے نہیں ہیں. یہ پاکٹس میں ہیں، یہ داسو کے مقام پہ ہیں، یہ کچھ سندھ اور ساؤتھ پنجاب کے بارڈر پہ کچھ ایریاز میں کچھ ڈیولپمنٹس کے کام ہیں، کچھ کراچی پورٹ کے پاس ہیں، اور جو زیادہ کی تعداد ہے وہ گوادر شہر کے اندر ہے جو ہزاروں کی تعداد ہے. پاکٹس کو سیکیورٹی دینا تو بہت زیادہ آسان ہے. جیسے لاسٹ انسیڈنٹ بھی ہوا ہے، اگر آپ اس کی ویڈیو فوٹیج دیکھیں اویلیبل ہے سوشل میڈیا پہ، وہ بہت ایزی تھا ان کو سیکیورٹی عام کرنا. ریزن ہے ایک تو سیکیورٹی گاڑیوں کے بیچ میں گیپ بہت زیادہ تھا، پھر وہاں کوئی جیمرز نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. وہ اتنی ان یوزول سی سیکیورٹی تھی کہ وہ کوئی بھی کچھ کر سکتا تھا اس سے. تو اب جو فیوچر ہے اس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھی اب ان سب چیزوں کو سیریسلی ہینڈل کرنا ہوگا. جو سیکیورٹی لیبس ہیں جہاں جہاں ہیں اس کا تدارک کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اب ٹھوس اقدامات لیے جا رہے ہیں اور ہر لیول پہ لیے جا رہے ہیں. اور یہ کام اگر ہم کرنا چاہیں تو پھر مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ول چاہیے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ چاہیے. تو اٹس ایزیلی ڈویبل، کیونکہ چند پاکٹس کو سیکیورٹی دینا میرا نہیں خیال کہ بڑا. اچھا، میں اس سب کی رپورٹ پڑھا تھا رانا صاحب، جو کہ مائنڈ سیٹ بتاتی ہے امریکنس کا، نارتھ امریکنس کا. آپ کیونکہ کینیڈا کے اندر میں موجود ہیں تو آپ بتائیں گے کہ وہاں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے ریگارڈنگ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان میں. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ کوئی ڈائیورسیفائی نہیں کی اکانومی امریکہ نے اور ویسٹ نے، تو چائنا کی گود میں مکمل طور پہ پاکستان چلا جائے گا. اور چائنا چاہتا ہے کہ پاکستان، افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے اندر پرامن ماحول ہو، کنیکٹیوٹی ہو، تجارت ہو. افغانستان میں اس نے انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے، میرے خیال میں آئل کی ڈرلنگ کا کام شاید ہو رہا ہے نارتھ افغانستان میں، اور 1 ٹریلین کے کوئی ذخائر موجود ہے کاپر کے، لیتھیم کے افغانستان میں. اس حوالے سے بھی ہو رہا ہے. میں ایک رپورٹ بھی دیکھ رہا تھا، اگر مجھے آپ اجازت دیں آج، بلکہ وہ خبر ہے گلوبل آئی نیوز کی، کہ افغانستان کو 11,000 ٹن خام تیل جو ہے وہ اس نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا، جس کی مالیت $6 بلین بنتی ہے. تو ویسٹ اسے اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیے سر، جو ویسٹ کا ایشو ہے، دیکھیے ویسٹ کے پہلی بات تو جو فائنینشیل کرائسس ہے، ویسٹ خود اب جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے. اس میں یورپ ہے یا نارتھ امریکہ ہے، ان کے اپنے یہاں سو کالڈ ریسیشن ہے یا جو گراوٹ ہے، وہ کافی حالات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں. جو چائنا کو اس وقت وہ سچویشن کا سامنا نہیں ہے فائنینشلی جو ہے یا اکانومی لیول پہ. چائنا بہت بیٹر پوزیشن میں ہے، ان کے پاس ایکسٹرا ریسورسز بھی ہیں، تبھی تو وہ ٹریلینز ڈالر آؤٹ آف چائنا جا کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ خرچ کر رہا ہے. یہ جو کیپیسٹی ایشو ہے ریسورسز کی، وہ ویسٹ کے پاس بدقسمتی سے اب اویلیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بیلنس جو ہے بہت تیزی سے بگڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. امریکہ کے بارے میں یہاں پہ پرسپیکٹو بھی یہی ہے اس وقت کہ ایک تو اب اگر ہم کینیڈا کی بات کریں، کینیڈا کی اپنی فائنینشیل سچویشن یہ ہے کہ لاکھوں لوگ پہلے کینیڈا مائیگریٹ کر کے آتے تھے. آج کل ان کی بیڈ اکانومی کی وجہ سے، گرتے ہوئے معیار زندگی کی وجہ سے اب لاکھوں لوگ نارتھ امریکہ سے باہر جا رہے ہیں سیٹل ہونے کے لیے.
یہ پچھلے 50 سالوں میں پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ اب لوگ امریکہ اور کینیڈا کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں کی طرف مائیگریٹ کریں. یہ یہاں کی گورنمنٹس کی اپنی خبریں ہیں. تو جو انٹرنل سچویشن ہے امریکہ کی یا نارتھ امریکہ کی یا ویسٹ کی، وہ اتنی کوئی اچھی نہیں ہے جتنی باہر سے نظر آتی ہے، اور یہ بڑی تیزی سے ڈکلائن کا شکار ہے. تو وہ جو ریسورسز چائنا کے پاس ہیں پمپ کرنے کے لیے افغانستان میں، ایران میں، پاکستان میں، باقی جو ہے ساؤتھ ایشین یا افریقن کنٹریز میں، جن پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. ایون افریقہ میں ساؤتھ ایشیا سے زیادہ کام ہو رہا ہے انڈر BRI، جس پہ ہم کوئی زیادہ بات نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو کیپیسٹی ہے اس لیول کی ریسورسز کو پمپ کرنے کی، ڈیولپمنٹس کے پروجیکٹس کو آگے لے کے جانے کی، یہ ویسٹ کے پاس موجود نہیں ہے. ویسٹ جو ہے وہ اپنے جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ جو سو کار سر جنگ ہے وہ ضرور جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن وہ اس کے مقابلے میں اتنی کمزور ہے کہ اب یہ BRI ہے یا CPEC ہے یا دوسرے جو چائنا کے پلانز ہیں، چاہے وہ کسی بھی ریجن میں ہے، وہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے اس سے کافی آگے بڑھ چکے ہیں. جیسے CPEC کی بھی ہم بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں CPEC کیسے ہو جائے گا، بند ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ وہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے اس کو بہت پہلے سے وہ کراس کر کے آگے بڑھ چکا ہے. وہ مشکل ہے بہت کہ اس کو بریک لگانا یا روکنا. اس کو سلو ڈاؤن ضرور کیا جا سکتا ہے کہ جو کام ہمیں 5 سال میں کرنا ہے، تو اگلے اس کوڈ وار کی وجہ سے یا ویسٹ کی جو نیگیٹیوٹی ہے، اس کا پروپیگنڈا ہے، اس کی وجہ سے وہ 5 سال کا کام 8 سال یا 10 سال میں تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو روکنا ناممکن ہے. اور یہی CPEC میں ہو رہا ہے، یہی افغانستان میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، افغانستان ہے، یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، صحیح شیئر کیا آپ نے کہ وہ دنیا میں آئل اب اس نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. دیکھیں یہ کتنی بڑی خبر ہے. اب اس میں جو ویسٹ ہے اس نے بالکل ہی جو ہے 3 سال پہلے افغانستان کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا. تو اس کو ریسکیو کرنے کے لیے آیا کون؟ چائنا آیا، رشیا آیا اور ایران آیا. یہ 3 ممالک آئے، پلس کچھ رولز میں پاکستان کا بھی ڈیفینیٹلی ہے. بٹ ویسٹ کے اپنے ایسے حالات ہیں کہ وہ میرا نہیں خیال کہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بڑے ریسورسز باہر جا کے جو ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں، یا وہ کوئی چائنا کی جو اسٹریٹجی ہے ٹو ورڈز ورلڈ، ٹھیک ہے، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ افیکٹو ہے، اور اب ملٹی پولر ورلڈ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. تو یہ چیزیں بہت تیزی سے ہونے جا رہی ہیں، اور آپ کو آنے والے 7 سے 8 سالوں میں اس میں بہت زیادہ تیزی نظر آئے گی. پہلے یہ کہتے تھے کہ 2050 میں پاور کا محور چینج ہوگا، پھر عالمی اداروں نے کہا کہ 2038 میں ہوگا، لیکن اب 2032 کی باتیں شروع ہوگی، کیونکہ پروسیس جو ہے وہ ٹریگر ہوتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے. اچھا رانا صاحب، یہ افغانستان والا کیا قصہ ہے؟ افغانستان کی وجہ سے جو پورا ریجن ڈی اسٹیبلائز ہمیں نظر آتا ہے، وہاں سے TTP آپ کو نظر آتی ہے، داعش ہے وہاں پہ، اور پاکستان کے اندر جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، چائنیز کے اوپر بھی جو اٹیک ہو رہا ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر افغانی اس میں نظر آتے ہیں. تو افغانستان کے اوپر بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ کوئی ایران کے اندر اس حوالے سے سن رہے ہیں کہ کوئی بیٹھک ہوئی ہے؟ کیونکہ افغانستان اس وقت قریب ہے چائنا کے. چائنا نے اس کے سفیر کو، وہ کیا نام تھا، مولوی سم تھنگ اس کا نام تھا، اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس کو ایک قسم کا ایمبیسڈر کا انہوں نے یہ 31 جنوری کو غالباً انہوں نے دیا ایک اسٹیٹس ایک قسم کا. تو افغانستان جو کہ رکاوٹ ہے اس وقت CPEC کے حوالے سے، اس پہ کوئی بات چیت؟ دیکھیں اس میں سے 2-3 جو ہے بڑی چیزیں ہوئی ہیں. پہلی بات تو چائنا نے جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے، ترقیاتی کام ہے، یا افغانستان گورنمنٹ کی جو سپورٹ ہے اس کو مشروط کر دیا ہے. چائنیز کی سیکیورٹی سے، وہ پاکستان میں ہے، وہ چائنا میں ہے، یا دنیا میں کہیں بھی ہے، کہ ہمیں ہمارے لوگوں کی سیکیورٹی ہر صورت میں چاہیے، ادروائز ہم یہ جو سارا پروسیس ہے، تو جو آکسیجن ہے مین افغان گورنمنٹ کو وہ چائنا کی طرف سے ہی میجر اس وقت مل رہی ہے. تو وہ انہوں نے پہلی بار بہت اسٹرکٹ سٹانس اس کے اوپر لیا ہے، اور انہوں نے اس کو مشروط کر دیا ہے چائنیز کی سیکیورٹی سے، خاص طور پہ پاکستان کے اندر جن کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں جس میں TTP کا رول زیادہ نظر آتا ہے، زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے بڑا اسٹرکٹلی جو ہے افغان گورنمنٹ کو کمیونیکیٹ کر دیا ہے. سیکنڈ چیز جو ہے، لاسٹ ویک ایران میں بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے جس میں ایران، پاکستان، چائنیز جو مندوبین ہیں وہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس ساری صورتحال کو انہوں نے اس کا انالیسس کیا اور کچھ سالڈ تجاویز دی ہیں کہ اس کو کس طرح سے فکس کیا جائے. اب اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ ود ان افغانستان جو گروپس ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، جس میں TTP ہے، داعش ہے، اب اس میں TTP تک تو افغان گورنمنٹ کا اپنا انفلوئنس ہے، وہ اس کا تدارک کر سکتی ہے، اس کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی پوزیشن میں ہے. لیکن جو داعش ہے
اس حوالے سے جو ایران میں بھی زیادہ ڈسکشن ہوئی وہ افغان گورنمنٹ کے بھی کنٹرول سے باہر ہے، بلکہ اس کے اینٹی اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ زیادہ نظر آتی ہیں. بلکہ کچھ تھنک ٹینکس اب یہ بھی بات کریں کہ شاید فیوچر میں افغانستان ڈیوائڈ بھی ہو سکتا ہے، سین بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جس میں داعش یا ان کے جو ہم خیال ہیں وہ زور زیادہ پکڑتے جا رہے ہیں، جس پہ طالبان گورنمنٹ زیادہ حیران ہے کہ ان کے پاس اتنا زیادہ اسلحہ، ویپنز یا ٹریننگ کہاں سے آ رہی ہے. ان کا وقت کے ساتھ ساتھ زور پکڑنا وہ افغانستان کو تقسیم کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ریجن کے جتنے بھی میجر پلیئرز ہیں، جس میں خاص طور پہ رشیا بھی ایک بہت بڑا پلیئر ہے، کیونکہ رشین سٹیٹس جو ہیں اس سائڈ سے زیادہ کمزوری کا سامنا ہے افغان گورنمنٹ کو، تو اس حوالے سے جو ہے رشیا کا رول بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس سچویشن کو فکس کرنا ہے، ہر صورت فکس کرنا ہے، کیونکہ چائنا کا جو بی آر آئی یا سی پیک پروجیکٹ ہے اس میں جو ہے اس کی راہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس کی وجہ سے تعطل ہو رہا ہے، چیزیں ڈیلے کا شکار ہو رہی ہیں، اور اب چائنا اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ مزید اس میں ڈسٹربنس افورڈ کر سکے، کیونکہ اس کی ایکٹیویٹیز تیز ہو رہی ہیں. تو اس حوالے سے ہوپ فلی اگلے کچھ مہینوں میں آپ کو پازیٹیوٹی نظر آئے گی، چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آخری سوال رانا صاحب، اگر آپ اس دورے کو کنکلوڈ کریں ہم، تو حاصل وصول کیا ہوتا ہے ہمیں؟ آپ پریڈکشن کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ نے پچھلی ویڈیو کے اندر جو پریڈکشن کی تھی مودی کے الیکشن کے حوالے سے ایگزیکٹلی وہی سیٹس آئیں. تو ہاؤ یو وڈ پروٹیکٹ دس ریسنٹلی جو وزٹ پہ ہوا ہے پاکستان کا، پرائم منسٹر کا، چیف کا، چائنا کا، تو کیا ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہونے جا رہی؟ تو جو سالڈ نیوز ہے وہ یہ ہے، گوسپ سے ہٹ کے، کہ چائنا واپس آ گیا ہے. جو سی اچھا، پیک ہے، فیس 2 ہے، پلس ہے، یہ اس کو آپ ٹیگ لائن بھی بنا لیں کہ چائنا واقعی واپس آ گیا ہے. اس نے 100% شور کیا ہے کہ وی آر بیک ناؤ، ہم پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے کام کریں گے. سیکنڈ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو پاکستان میں سب سے بڑا ہے، بلکہ ریجن میں سب سے موسٹ ماڈرنائز ایئرپورٹ ہے، وہ فنکشنل ہو گیا ہے. لاسٹ ویک کی ٹیسٹ فلائٹ ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی، اس کی ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے لیے، ریجن کے لیے، چائنا کے لیے، سی پیک کے لیے، بی آر آئی کے لیے بہت بڑا مائل سٹون ہے. آپ کو پتا ہے کہ وداؤٹ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ کچھ بھی پاسبل نہیں ہوتا. تو وہ جو کنیکٹیوٹی کا تک ایشو تھا فار انٹرنیشنل کمیونٹی، وہ اس ایئرپورٹ نے وہ مسئلہ حل کر دیا ہے، اور وہ اگست اور اکتوبر کے بیچ میں کہیں فلی طور پہ فنکشنل ہو جائے گا. فائنل ڈیٹ اس کی آج کل میں آ جائے گی، بٹ وہ 99% جو ہے وہ تیار ہے انٹرنیشنل فلائٹس کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو ویلکم کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی خبر ہے. تھرڈ جو چیز ہے وہ آپ کو، جو ہمارا اگست ہے 2 مہینے کے بعد، جو سی پیک پہ جتنی چیزیں ڈسکشن ہوئی ہیں، 23 نئے ایم او یو سائن ہوئے ہیں، $17 بلین کی انویسٹمنٹ ہے ہواوے کی طرف سے، مور دین $2 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے، اس کی وجہ سے اب آپ کو پاکستان میں جو ہے وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہوتا ہے. جو معیشت ہے، اکانومی ہے، وہ آپ کو آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جاتی نظر آئے گی. اور اس حوالے سے چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ آپ کو اسی جون میں، کیونکہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں، تو آفٹر جون اب آپ کو جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. جو باتیں ہم پچھلے 4-6 مہینے سے کر رہے تھے، اس میں ML1 ہے، دوسرے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، اب ان میں آپ کو جو ہے وہ عملی طور پہ کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اوور آل جو میں سچویشن کو دیکھ رہا ہوں کہ اس سال کے اینڈ تک آپ کو جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی، وہ بہتری کی طرف نظر آئے گی. اور اس سارے سینیریو میں جو سب سے بڑی اور اچھی بات یہ ہے سر، کہ ہواوے کا پاکستان میں آنا، کیونکہ ہمارے یہاں بے روزگاری بہت ہے، پڑھے لکھے نوجوانوں کو جابس مل نہیں رہی، فرسٹریشن ہے، تو ان کا ایک ٹریننگ، لاکھوں لوگوں کو ٹریننگ کے پروسیس سے گزارنا، اور پھر پروسیس کے بعد پاکستان کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو اگلے 2 سے 3 سال میں ڈیجیٹلائزیشن کے پروسیس سے گزارنا ہے. یعنی کہ آپ کو آج سے ٹھیک 3 سال کے بعد ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل نظر آئے گی. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، کسی بھی محکمے میں جائیں گے، تو یہ ایک نئے پاکستان کی طرف، یہ ایک ماڈرن پاکستان کی طرف، ٹھیک ہے، ہواوے کی طرف سے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے. اور ہواوے بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان میں، اور پاکستانی گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو نوجوان ہیں ہمارے، جو بے روزگاری سچویشن ہے، یا پاکستان میں جو اوور آل سچویشن ہے، اس ڈیجیٹلائزیشن کے پروسیس سے چیزیں بہت زیادہ آپ کو چینج ہوتی نظر آئیں گی. جیسے ہم دبئی کی مثالیں دیتے ہیں نا،
تو آپ کو جو ہے وہ دبئی اسٹائل پہ جو ڈیولپمنٹس ہے ہر چیز میں جو ہے ڈیجیٹل ہے یا آئی ٹی کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے. ہمیں اسکل چاہیے, ٹریننگ چاہیے. تو اس پہ ہواوے جیسی کمپنی کو آن بورڈ لے لینا اس پورے وزٹ کی, کیونکہ سی پیک پہ تو آلریڈی چائنا ایگری تھا, اس کو سیکورٹیز چاہیے تھی, ہمیں دی ہیں, لیکن یہ وہ ایڈیشنل چیز ہے ہواوے جیسی کمپنی کا آنا اور یہ سارا کرنا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھے پاکستان کی طرف بہت اچھا قدم ہے اور چیزیں بہت پازیٹیو انشاءاللہ. یہ بہت شکریہ رانا صاحب, اچھی طرف ہمارا قدم ہے, انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. اور یہ جو ایک گیپ آ گیا تھا سی پیک کے حوالے سے, کنیکٹیوٹی کے حوالے سے, ہوپ فلی وہ بھی گیپ ختم ہو جائے گا. رانا صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی خبریں ہمیشہ ہمیں سناتے ہیں. اور پاکستانیوں کے لیے کم از کم ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کلو خون بڑھ جاتا ہے, لیکن کم از کم آدھا پاؤ خون ضرور بڑھ جاتا ہوگا ان اچھی خبروں کی وجہ سے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہفتے پر ہوئی ہو کسی پیک کے حوالے سے اور چائنا پاکستان ریلیشن کے حوالے سے. رانا صاحب ونس اگین بہت شکریہ, آپ کے کمنٹس کا ناظرین انتظار رہے گا. نیکسٹ ویک میں رانا صاحب کے ساتھ دوبارہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ.